हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हम सबको अपने बड़े फजल में छुपाए रखता है और वो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत से खूबसूरत दिन लाता है ताकि हम अपने ज़िंदा खुदा के हुजूर में इन दिनों को इंजॉय कर सकें और इन दिनों से बरकत हासिल कर सकें। तो जैसे इन दिनों में हम क्रिसमस सीज़न में हैं और मुख्तलिफ़ कलीसियाओं के मुताबिक ये आमद के दिन हैं और पहला आमद का अतवार गुजर चुका और हम दूसरे अतवार में हैं। सो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम इन दिनों को सेलिब्रेट कर सकें। खुदावंद ने हमें पूरे साल में अपनी पनाह में महफूज रखा और हर तरह से ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की। और खुदावंद ने हमें इस साल भी क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता की है। और खुदावंद ये चाहता है कि हम क्रिसमस को उस रूह में सेलिब्रेट कर सकें जिसमें खुदावंद ने इंसान को निजात देने के लिए, रिहाई देने के लिए सारा इलाही इंतज़ाम किया। सो आज हम खुदावंद के कलाम में से क्रिस्टोलॉजी पर गौर करेंगे कि इल्म मसीह क्या है। बहुत दफ़ा हम दिनों को सेलिब्रेट करते हैं लेकिन उन दिनों के ताल्लुक से जानते नहीं है कि तारीखी तौर पर उनकी हैसियत क्या है और वो हमारी ज़िंदगियों पर कैसे वो दिन जो है वो इफेक्ट करते हैं या उन दिनों का हमारी ज़िंदगियों के साथ क्या ताल्लुक है। सो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। जब हम मिसाल की किताब पढ़ते हैं तो उसके 19वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, यह भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। खुदावंद का बंदा सुलेमान कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है कि रूह जो है वो इल्म से खाली हो। सो हमें हर चीज़ का इल्म होना चाहिए, हमें हर चीज़ को नॉलेज होना चाहिए ताकि हम उस चीज़ को उसकी अहमियत के मुताबिक उसको इम्पोर्टेंस दे सकें। फिर हम देखते हैं सुलेमान की किताब कहती है, मिसाल किताब और उसके नामे बाप की 22वीं आयत में लिखा है, उस कद्दूस की पहचान फहम है। बहुत से लोग जानते ही नहीं है कि वो कद्दूस कौन है और उसकी पहचान हमें कैसे आ सकती है और उसकी पहचान के सबब से हमारी रूह किस कदर बाशऊर हो जाती है। इसलिए इल्मुल मसीह हमारी ज़िंदगी में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है और हमें इसे जानने की ज़रूरत है। जब हम पतरस का पहला खत पढ़ते हैं तो उसके पहले बाब की 20वीं आयत में लिखा है, उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था मगर ज़हूर आखिर ज़माना में है। यानी खुदावंद यीशु मसीह का इल्म जो है वो बनाए आलम से पेशतर से है, वो शुरू से है। यानी यीशु मसीह का वजूद, यीशु मसीह की कुव्वत, कुदरत वो बनाए आलम से पहले से है। और फिर आगे जब हम पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस यशायाह की मार्फत सहीफा उसका नामे बाप की 6ठी आयत में लिखा है
ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ ہوگا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ ابدیت کا باپ ہے، وہ شروع سے ہے اور آخر تک ہے، ابد سے ابدیت تک ہے، وہ شروع سے ہے اور وہ ابدیت کا باپ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں پھر کلام مقدس میں آگے جب پڑھتے ہیں تو کلسیوں کے خط میں لکھا ہے پہلے باب کی 15ویں آیت میں، وہ اندھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی اندیکھے خدا کی قدرت پر، جس خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کا وجود اور اس کی کائنات کے سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خدا ہے، اور وہ اندیکھے خدا کی صورت پر ہے۔ اور پھر لکھا ہے اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، وہ ساری مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ اور یوحنا اپنے انجیلی بیان میں کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں۔ سو سب چیزوں سے پہلے، سب چیزوں کو بنانے والا، وجود دینے والا وہ یسوع مسیح ہے۔ اور پھر جب ہم میکا کی معرفت پیشن گوئی پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الیام سے ہے۔ اس کا مصدر زمانہ سابق اور قدیم الیام سے ہے، یعنی اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کب سے اس کا آغاز ہوا، قدیم الیام سے۔ اور علم سابق سے، زمانہ کے علم سے پہلے ہی اس کا وجود ہے، اس کی ہستی ہمیں نظر آتی ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ شروع سے ہے، اور وہ کہتا ہے میں اول ہوں، میں آخر ہوں، ابتدا ہوں، انتہا ہوں، میں ہوں جو ہوں سو ہوں۔ سو خداوند ہی یسوع مسیح ہی سب کچھ ہے، اور وہ قادر مطلق بھی ہے، وہ ابدیت کا باپ بھی ہے، اور وہ ساری چیزوں سے پہلے مولود ہے۔ جب ہم لفظ کرسٹالوجی پہ غور کرتے ہیں تو یہ دو الفاظ سے بنتا ہے۔ عبرانی کا لفظ مسایا اور یونانی کا لفظ کرسٹوس، اس سے کرائسٹ اخذ کیا گیا ہے، اور اولوجی کا مطلب ہے علم۔ سو کرسٹولوجی کے معنی ہے علم المسیح، یسوع مسیح کا علم، یسوع مسیح کا نالج۔ جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں، کرسٹولوجی از دا برانچ آف دا تھیولوجی ریلیٹنگ ٹو دا پرسن، نیچر اینڈ رول آف کرائسٹ۔ تو جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تھیولوجی کی ایک ایسی شاخ جو خداوند یسوع مسیح کے کردار اور اس کی نیچر اور اس کی شخصیت کے تعلق سے بیان کرتی ہے۔ پھر ایک اور تعریف اس کے تعلق سے ہمیں ملتی ہے تاریخ میں، کرسٹولوجی از پارٹ آف تھیولوجی that is concerned with the nature and work of Jesus, including such matters as the incarnation, the resurrection, and his human and divine nature and their relationship۔ تو یہاں اس تعریف کے اندر پڑھتے ہیں کہ علم المسیح تھیولوجی کا ایک حصہ ہے جس کے اندر خداوند یسوع مسیح کی نیچر
اور اس کے کام جس کے اندر اس کا تجسم، اس کی قیامت اور اس کی کامل انسان ہونے اور کامل خدا ہونے کی فطرت کو بیان کیا جاتا ہے، اور ان کا آپس میں جو تعلق ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم المسیح، خداوند یسوع مسیح کی نیچر، خداوند یسوع مسیح کی شخصیت، خداوند یسوع مسیح کا اس زمین پر جو کردار تھا اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اس کے علم کو ہم علم المسیح کہتے ہیں۔ آج ان دنوں میں ہم کرسمس منا رہے ہیں، تو ہمیں آج ہمارے سامنے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے، انکارنیشن آف جیسس کرائسٹ، تجسم المسیح، خداوند یسوع مسیح کا جسم میں ظاہر ہونا۔ جیسے کلام مقدس میں یوحنا اپنے انجیلی بیان میں فرماتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا، اور لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے اپنے کلام کو جسم دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا، جس کے اندر ہم خدا کے بیٹے کا جلال، اس کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کے کاموں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ اب جب ہم تجسم المسیح پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس کے اندر بہت بڑا مکاشفہ چھپا ہوا ہے، اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اٹ از اے گریٹ میریکل فار ہیومن بینگ۔ یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش۔ ایک خدا جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا خدا ہے، وہ انسان کے روپ میں اس انسان کے لیے زمین پر آ جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور یہی بات جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں اس کی نفی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی عقل جو ہے وہ اس جہان کے خدا نے بند کی ہوئی ہے، اور وہ اپنی انسانی عقل سے سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے۔ اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ ایک انسان خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہاں، بے شک ایک انسان خدا نہیں ہو سکتا، لیکن ایک خدا انسان کا روپ اتار سکتا ہے، جو انسان کو تخلیق کرنے والا خدا ہے۔ وہ مٹی کے بت کے اندر اپنا دم پھونک کر اس کو زندگی دے کر ایک شاہکار آدم کے روپ میں بنا سکتا ہے، تو پھر وہ تجسم کے روپ میں اس دنیا کے اندر آ کر بھی اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے۔ جب ہم اس سارے بھید کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے کے واقعات جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے بھید اور مکاشفے میں کلام مقدس میں سے ملتے ہیں۔ پہلی بات کہ خداوند یسوع مسیح کی برتھ جو ہے، اس کی کنواری سے پیدا ہونا بھی ایک بہت بڑا مکاشفہ ہے، ایک بہت بڑی اس کے اندر حکمت بھی ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا بھید جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا پڑتا ہے کہ کیوں ایک کنواری سے، کیوں ایک عورت سے خدا نے اس کام کو کیا، یا اس کے وسیلہ سے یہ ایک بہت بڑا کام ہوا۔ جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں جب خدا نے آدم کو بنایا تو ایک حکم اسے دیا، اور اس حکم کو توڑنے یا اس کی نافرمانی کی سزا جو تھی وہ موت تھی۔ اور خدا نے کہا کہ اگر تم نے یہ پھل کھایا، یعنی نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھایا، تو تم مر جاؤ گے۔ تو یہاں مرنے سے مراد، اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فوری طور پر انسان کی جسمانی موت ہمیں
نظر نہیں آتی کہ آدم ایک لمبی عمر اس نے زمین پر گزاری، لیکن ایک بڑی موت جو اس پر غالب آ گئی وہ یہ خدا کے جلال سے محرومی، خدا کی محبت سے محرومی، خدا کی فیلوشپ سے محرومی۔ وہ خدا جو ہر وقت اس کے ساتھ رفاقت رکھتا اور اس کے پاس گفتگو اس کے ساتھ کرتا، اور لکھا ہے کلام میں کہ خدا نے انسان کو اپنے لیے بنایا تاکہ انسان اس کی حمد کرے، لیکن جب گناہ آ گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پولس رسول رومیو کے خط 30 باب کی 23 آیت میں کہتا ہے ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا پہلے گناہ سے پہلے زندگی گزارتے تھے، کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو نہ تو شرمندگی محسوس کی، نہ ننگا پن محسوس کیا، اور نہ ڈر اور خوف ان کی زندگی میں تھا۔ خدا آتا اور ان کے ساتھ گفتگو کرتا، لیکن ان کے اندر کوئی خوف، کوئی پریشانی، کوئی ایسا ملال نہیں تھا۔ لیکن جو ہی گناہ آیا تو آدم اور حوا شرمندگی محسوس کرنے لگے، اپنے اندر ڈر اور خوف محسوس کرنے لگے، اور جب خداوند نے آواز دی تو انہوں نے کہا کہ خداوند ہم ننگے ہیں، اور ہم ڈر گئے کیونکہ ہم ننگے ہیں۔ تو یہ گناہ کے اثرات کے سبب سے ہوا کہ خدا کا جلال ان کی زندگی سے جاتا رہا، ان کی آنکھیں جو نور میں تھیں، یا ان کی آنکھوں کے اندر جو خدا کا جلال اور نور تھا وہ ان کی آنکھوں سے ختم ہو گیا، اور وہ اپنے آپ کو ایک جسمانی حیثیت سے دیکھنے لگے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا جس نے انسان کو بڑی محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی کاراگری سے اپنی شبیہ پر بنایا، اپنی زندگی کا دم اس کے اندر رکھا، جب اس کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ موت کی حالت میں چلا گیا اور وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گیا، اس کی رفاقت سے بھی خارج کر دیا، باغ عدن سے خارج کر دیا، اس کی حضوری سے باہر نکال دیا گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اندر انسان کے لیے محبت جو تھی اس نے اپنا کام کیا، اور ان کے اس خوف کو دور کرنے کے لیے، ان کی اس شرمندگی کو دور کرنے کے لیے، ان کی آنکھوں کو پردہ دینے کے لیے خداوند نے ایک برہ کو ذبح کیا، اور اس کے چمڑے سے ان کے لیے ایک عارضی پوشاک بنا دی تاکہ وہ اپنے ننگے پن کو ڈھانپ سکیں، وہ شرمندگی سے آزاد ہو سکے۔ اور اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جب وہ گفتگو کر رہے آدم اور حوا کے ساتھ، اور سام جس نے اسے بقایا تھا اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سام کے ساتھ ابلیس جو سام کے روپ میں آیا، جب خداوند نے اس کے ساتھ بات کی تو اس نے کہا کہ میں تیری نسل، تیرے درمیان اور عورت کے درمیان، اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور تیرے سر کو کچلے گا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں آدم کی نسل کا ذکر نہیں ہے، آدمی کی نسل کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ عورت کی نسل کا ذکر ملتا ہے۔ اور چونکہ حوا نے فریب کھایا، اور حوا کے سبب سے گناہ اس دنیا کے اندر آیا، اور اس گناہ کے سبب سے موت آئی، اور اس موت نے پوری دنیا کو قبضے میں کر لیا۔ اب پوری دنیا کے کفارے کے لیے، یا پوری دنیا کے نجات کے لیے، اب خدا اسی عورت کے وسیلہ سے ایک مخلصی کا کام کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے عورت کی نسل کے درمیان اور عورت کے درمیان شیطان کی مخالفت اور دشمنی کو ظاہر کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کی تصدیق ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں جب خداوند یسایہ نبی کے صحیفہ اس کے 7ویں باب کی 14 آیت پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر 7ویں باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شیاخس جو شاہ یہودا ہے، اس کے ساتھ جب وہ پریشان ہے، مایوس ہے کہ اس کے دشمن جو اس پر حملہ آور ہیں، اور اس کا اپنا بھائی بھی شاہ اسرائیل بھی انہیں ختم کرنا چاہتا ہے، تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت شیاخس بڑے پریشانی کی حالت میں ہے، اور اس وقت خداوند اس کو تسلی کا پیغام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ شاہ رام تجھ پر حملہ نہیں کرے گا، اور اسرائیل بھی جو ہے وہ تجھے تباہ نہیں کرے گا، اور وہ اپنے اپنے ہی دارالحکومت میں رہیں گے، اور جو یہودا کا دارالحکومت ہے وہ قائم رہے گا۔ اور لیکن وہاں ساتھ ہی خداوند ایک خاص بات شاہ یہودا پر ظاہر کرتے ہیں، اور خداوند کہتا ہے کہ میں تجھے ایک نشان دینا چاہتا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ خداوند میں نشان طلب نہیں کرنا چاہتا، لیکن خداوند یہاں ایک بھید، ایک مکاشفہ اس پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ تمہیں ایک نشان دیتا ہوں کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور وہ اس کا نام ایمینول رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک
کنواری سے، ایک عورت کی نسل سے ایک بیٹے کی پیدائش ظاہر کی گئی ہے، اور اس بیٹے کے وسیلہ سے خدا انسان کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرتا ہے، اور ایمینویل کے مطلب ہے خدا کا دوبارہ ملاپ۔ ایمینویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ وہ انسان جو خدا کے جلال سے محروم ہو گیا، وہ انسان جو خدا کے حضور سے خارج ہو گیا، اب اس کنواری کے جسم کے وسیلہ سے پیدا ہونے والی شخصیت جو ہے وہ اس دنیا کو خدا کے ساتھ ملائے گی۔ اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں، لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں 26 اور 27 آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب چھٹا مہینہ ہوتا ہے الیشبا کو، تو اس وقت خداوند اپنا فرشتہ جبرائیل جو ہے وہ ایک کنواری کے پاس جو ناصرت کے اندر رہتی ہے اس کے پاس بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ آ کر اس سے سلام کرتا ہے اور اس سے مبارک کہتا ہے، اور وہ اس سلام سے اور اس مبارک حالی سے پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیسا سلام ہے۔ وہ ڈر جاتی ہے، وہ خوف زدہ ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ سے کہتا ہے، اے مریم خوف نہ کر، دیکھ خداوند کا فضل تجھ پر ہوگا اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور وہ اس سلام سے پریشان ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تو کنواری ہوں، میں مرد سے ناواقف ہوں، یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے۔ اور بڑی جو قابل غور بات ہے وہ ہے لوکا کے انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 35 آیت میں لکھا ہے، اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ یہ دو باتیں جو ہمارے سامنے بڑی قابل غور ہے۔ یہاں پھر ہم تثلیث کی یونٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب آدم کو بنانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وہاں ایک پیغام ہمیں ملتا ہے، او ہم آدم کو اپنی شبیہ پر بنائیں، اپنی صورت پر بنائیں۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یونٹی، خدا باپ بیٹے روح القدس، خدا کا کلام کلمہ اور روح القدس، اور خدا باپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ او ہم انسان کو اپنی شبیہ پر، اپنی شکل پر بنائیں، صورت پر بنائیں۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدم کو، آدم اول کو بناتے ہیں۔ اب آدم ثانی جو انسان کو گناہ سے آزاد کرنے کے لیے اس دنیا میں آتا ہے، اس کی پیدائش پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یونٹی نظر آتی ہے تثلیث کی۔ تثلیث کا پہلا قنوم اور تیسرا قنوم دوسرے قنوم کو جسم دے کر اس زمین پر بھیج رہا ہے، اور اس لیے فرشتہ کہتا ہے کہ خدا کا پاک روح تجھ پر نازل ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاک روح کے وسیلہ سے، پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے، اور خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ یہ لفظ جو اوور شیڈو انگریزی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ دو حوالہ جات جو ہیں وہاں بھی یہی الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک تو ہمیں مرکز کی انجیل کے اندر حوالہ ملتا ہے کہ مرکز کی انجیل کے اندر نام باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ نام باب کی 7ویں آیت میں یسوع مسیح پہاڑ پر جاتے ہیں اور یسوع مسیح کی صورت بدل جاتی ہے، تو وہاں نام باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، پھر ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بادل نے سایہ کیا ان لوگوں پر،
اور خدا کی الہی قدرت وہاں ظاہر ہوتی ہے، اور خدا کا جلال ان پر آ کر ٹھہر جاتا ہے بادل کی صورت میں، اور اس میں سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خروج کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے 40ویں باب کی 34 آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کا خدا کا جلال خیمہ اجتماع پر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ ابر جو ہے اس خیمہ اجتماع کو گھیر لیتا ہے، وہ بادل جو ہے وہ بھی اسی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ سو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت مجھ پر سایہ ڈالے گی، اس کا بادل، اس کے جلال کا بادل جو ہے وہ مقدسہ مریم پر آ کر ٹھہر جائے گا، اور اس جلال کے سبب سے ایک لڑکا جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور وہ لڑکا مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہے، جو پاک روح کی قدرت سے اور خدا کے جلال کی قدرت سے، اس کے جلال کے سایہ سے جنم لیتا ہے، وہ کلام، خدا کا کلام جو ہے وہ مقدسہ مریم کے اندر روح القدس کی قدرت اور خدا کے جلال سے تجسم پاتا ہے، تو وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ذات کے تعلق سے فرشتہ بیان کہتا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا، اور اس کے بعد داؤد کا تخت اسے دیا جائے گا، جس پر وہ عبدالآباد تک، ہمیشہ تک وہ سلطنت کرے گا، وہ اس تخت پر بیٹھے گا۔ سو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح اور خدا کی قدرت اس کے سبب سے ایک جسم کو زمین پر تجسم، ایک کلام کو خدا تجسم دے کر بھیجتا ہے، اور اس کے اندر ہمیں ایک اور بھید ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک روحانی پیدائش کی بنیاد ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ایک روحانی پیدائش ہے، جو انسانی فطرت کے سبب سے نہیں ہے، جو انسان کی خواہش اور جسم کے سبب سے نہیں ہے، جو ایک مرد اور عورت کے سبب سے نہیں ہے، بلکہ وہ پاک روح کی قدرت کے سبب سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب مقدس یوسف پر یہ بھید کھلتا ہے تو متی کے انجیل اس کے پہلے باب کے 18ویں آیت میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوگی تو وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی پاک روح کی قدرت کے سبب سے وہ حاملہ پائے گی۔ اور یہاں میں ایک بھید جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ایک جسمانی نہیں ہے، بلکہ وہ روحانی پیدائش ہے۔ جو لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ روح کی باتیں روحانی لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بنیاد ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب زمین پر تھے تو یوحنا کے انجیل 30 باب میں ہمیں یہ بیان ملتا ہے کہ نیکودیمس جو ہے وہ ایک دن خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ استاد جو کام تو کرتا ہے وہ دنیا میں کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ نیکودیمس جہاں دیکھ، جب تک کوئی دوبارہ پیدا نہیں ہوتا، نئی پیدائش نہیں پاتا، وہ خدا کے بادشاہ میں داخل ہو سکتا۔ اب اگرچہ وہ ایک شریعت کا عالم ہے، شریعت کو جاننے والا، لیکن وہ اس بات کو سمجھ سکا اور اس جواب کو دیتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی مرد، یعنی ایک شخص جو جوان ہو چکا ہے، دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر جائے اور وہ پیدائش پائے۔ وہاں نے کہا، خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تک کوئی روح اور پانی سے پیدا نہ ہو۔ تو یہاں روح اور پانی سے مراد پاک روح اور خدا کا کلام۔ اس کا مطلب ہے کہ بارن اگین جو ہے وہ پاک روح اور خدا کے کلام کے سبب سے ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ بھی روح القدس اور کلام کے تجسم کے سبب سے ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک روحانی پیدائش کی، نیو بارن اگین کی بنیاد یہاں یسوع مسیح کی پیدائش ہمارے لیے ڈالتی ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ جب تک کوئی روح سے پیدا نہ ہو، جب تک کوئی پانی سے پیدا نہ ہو، دوسری پیدائش نہ پائے، نئی جنم نہ پائے، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں